नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से क्यू कैंपस के इस प्रोग्राम अरबी ग्रामर बराए कुरान फ़हमी में हम सूरतुल हदीद के तीसरे रुकू की आखिरी आयत यानी आयत नंबर 25 का तर्जुमा कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने इस आयत के जितने हिस्से का तर्जुमा किया था उसको फिर से दोहरा लेते हैं। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, लक़द अरसलना रसूलना बिलबय्यिनात, यकीनन हमने भेजा अपने रसूलों को वाज़ेह निशानियों के साथ, व अंज़लना मअहुमुल किताब, और हमने नाजिल की उनके साथ किताबें। यहाँ तक हम तर्जुमा कर चुके हैं। आइए तर्जुमे को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद अल्फाज हैं व अंज़लना अलैहिम व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान। ये वाव ये कहलाएगा अतफ का, इसलिए कि ये किताब के बाद मीज़ान इस पर मातूफ है, कोई नई बात शुरू नहीं हो रही, बल्कि वह अंज़लना माहुमुल किताबा वल मीज़ान। वाव अतफ का है। अल मीज़ान, मीज़ान का मादा होता है वाव, ज़ा और नून। और नोट कीजिए कि अरबी ज़ुबान में एक इस्म होता है जिसे कहा जाता है इस्मुल आला। ये ऐसे मुख्तलिफ अशिया के नाम होते हैं कि जिनके ज़रिए से हम कोई काम करते हैं। ये मुख्तलिफ अमूर अंजाम देने के जो आला जात होते हैं उनके लिए इस्मुल आला अरबी में एक ख़ास इस्म की किस्म है। इसका वज़न होता है मिफ़आलुन। मिफ़आलुन, जैसे अगर हमारे पास मादा हो फ़ा, ता और हा, तो इससे बनेगा मिफ़्ताहुन। मिफ़्ताहुन कहते हैं चाबी को, यानी किसी भी शय को खोलने का आला, चाबी। इसी तरीके पर मादा अगर हो काफ, रा, ज़ाद, इससे बनता है मिक़राज़ुन। मिक़राज़ुन कहते हैं काटने की शय, यानी कैंची, मिक़राज़। मादा अगर हो काफ, या और लाम, तो इससे बनता है इसी वज़न पर मिक्यालुन। कुरान पाक में लफ्ज़ आता है, मिक्याल होता है नापने का आला, नापने की शय। इसी तरीके पर अगर मादा हो वाव, ज़ा और नून, तो इस वज़न से इस पर असल में बनेगा मिवज़ानुन। लेकिन चूंकि ज़ेर की निस्बत वाव के साथ नहीं है, लिहाजा वाव तब्दील हो जाएगा या में, और ये हो जाएगा मी ज़ानुन। और मीज़ान यानी वज़न का आला। तो यहाँ पर मीज़ान उर्दू में इस्तेमाल होता है तराजू के लिए। वल मीज़ान, हमने नाजिल की उनके साथ किताबें और मीज़ान यानी तराजू। यहाँ तराजू से मुराद क्या है? ये तराजू असल में अदल की अलामत होता है, लिहाजा मुराद इससे यह है कि हमने उनके साथ नाजिल की किताबें भी और एक आदलाना शरीयत भी, एक आदलाना निज़ाम भी, जिसे कि हम मारूफ मानी में कहते हैं निज़ाम खिलाफत, कि जिसमें हर एक के साथ अदल होता है, कोई किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता। ना ज़्यादती होती है किसी भी फैक्ट्री के मालिक के साथ, और ना ही फैक्ट्री के मुलाजिम के साथ, ना इज्तिमाइयत के साथ और ना ही अफराद के साथ, ना ही मर्द के साथ और ना ही औरत के साथ। ऐसा आदलाना निज़ाम।
تو ہم نے نازل کی ان کے ساتھ کتابیں اور ترازو یعنی عادلانہ نظام. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. کیوں اللہ نے کیوں بھیجا رسولوں کو اور کیوں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ یہ کتابیں اور عادلانہ نظام بھیجا؟ لیقوم الناس لیقوم الناس لیقوم الناس بالقسط. لیقوم الناس بالقسط. لیقوم الناس بالقسط. یقوم کا مادہ ہوتا ہے کاف واو اور میم، اور یہ اجوف واوی ہے اور یہ آتا ہے باب نصرہ سے، اور اس کا اسٹینڈرڈ مانا جاتا ہے قال یقولو کو. جیسے کاف واو لام سے ہم کہتے ہیں ماضی قالا، اصل میں تو ہوتا ہے قولا، باب نصرہ سے قولا، لیکن واو تبدیل ہو جاتی ہے الف میں زبر کی وجہ سے قالا. اسی طرح سے مضارع ہوتا ہے یقولو، اصل میں مضارع بنا تھا قاف واو لام سے یقولو، ینصرو کے وزن پر یقولو، لیکن حرف علت کی حرکت پیچھے چلی جاتی ہے اور یہ ہو جاتا ہے یقولو. اسی طریقے پر کاف واو میم سے کیا بنے گا؟ اس سے بنے گا جیسے قالا ہے ایسے قاما، اور مضارع ہوگا یقوم. اسی طریقے پر قرآن پاک میں آتا ہے تا واو با، اس سے بنے گا تابا یتوب. طا واو لام، اس سے ہم نے پہلے پڑھا تھا آیت نمبر 16 میں فطال علیہم الامد، تو اگر مادہ ہو طا واو اور لام تو اس سے بنے گا طالا یطول. تو یہ اصل میں یقوم یہ مضارع کا پہلا ہی صیغہ ہے. کاف واو میم مادہ باب نصرہ کاما یقوم. یہ جو لام ہے یہ لام کئی ہے، اور لام کئی ہوتا ہے نواسب مضارع میں سے، جو کہ مضارع کو نصب دیتا ہے. لن ان اذن کئی حتی لی، لام زیر لی، تو یہ وہ لام ہے ناصب مضارع. اس کی وجہ سے یہ بجائے یقوموں کے یقومہ ہو گیا، یہ اسلام کئی کی وجہ سے لے یقومہ. قامہ یقوموں کا مطلب ہوتا ہے قائم ہونا، تاکہ قائم ہوں کون؟ لوگ. الناس یہاں پر فاعل ہے، تاکہ قائم ہوں لوگ بالقسط، عدل پر. قسط کے معنی عدل، عدل اور ہے انصاف اور ہے. انصاف کا مطلب ہوتا ہے آدھا آدھا کرنا. ایک شے پر دو آدمیوں کا جھگڑا ہے اور آدھی ایک کو دی آدھی دوسرے کو دے دی، تو یہ انصاف ہے. عدل یہ ہے کہ نہیں جس کا حق ہے اس کو دی جائے. ممکن ہے کہ ایک ہی کا حق ہو تو اسی کو دے دی جائے، تو عدل اور ہوتا ہے انصاف اور ہوتا ہے. یہاں پہ قسط کے اثر معنی ہوتے ہیں عدل، تاکہ لوگ قائم ہوں عدل پر. تو یہ بڑی اہم بات آئی کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتے ہیں کتابوں کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ اور نظام عدل کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. اس کے بعد ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، واو استناف کا ہے، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. انزلنا اس سے پہلے اسی آیت میں آ چکا ہے. مادہ نون زا اور لام باب افعال ماضی جمع متکلم. اور ہم نے نازل کیا الحدیدہ. حدید عربی زبان میں کہتے ہیں لوہے کو، اور یہ یہاں پر نصب میں ہے اس لیے کہ یہ مفعول ہے. اور ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا لوہا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ یعنی ہم نے پیدا کیا، ہم نے بنایا لوہا. لوہے کے بارے میں فرمایا فیہ، یہ مرکب جاری ہے.
فی حرف جار اور ہی کی ضمیر لوہے کے لیے ہے۔ الحدید اس سورت کا نام اسی آیت کے حوالے سے ہے۔ الحدید ہم نے اتارا ہے لوہا، فی ہی جس میں ہے، کیا ہے جس میں کیا ہے؟ بأسن شدیدن، بأسن شدیدن یہ مرکب توصیفی ہے۔ باسن کہتے ہیں جنگ کو، لڑائی کو، اور شدید کہتے ہیں سخت۔ لفظی ترجمہ ہوگا جس میں ہے شدید لڑائی، مراد یہ ہے کہ جس میں شدید جنگ کے لیے فوائد ہیں، جس میں عسکری ہتھیار بنانے کے لیے جس میں اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں لوہے میں، جس میں شدید جنگ ہے، مراد یہ ہے کہ جنگی آلات بنانے کے لیے جو درکار ہے مادہ یا میٹیریل یا عنصر، وہ خصوصیات اللہ نے لوہے میں رکھی ہیں۔ ہر زمانے میں ہتھیار، چاہے وہ قدیم ہتھیار ہوں چاہے وہ جدید ہتھیار ہوں، ان کے بنانے میں لوہے کو بنیادی اہمیت حاصل رہی ہے۔ لوہے میں اللہ نے رکھی ہے شدید عسکری صلاحیت، شدید عسکری خوبیاں، اور ہم نے اتارا لوہا جس میں ہے شدید جنگ، یعنی جنگی آلات بنانے کی خوبیاں۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، منافع یہ اصل میں مادہ اس کا ہوتا ہے نون، فا اور عین، اور اس سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی منفعتن، منفعت کہتے ہیں فائدے کو، نفع کو، اور اس کی جمع ہوتی ہے جمع مکسر منافع، جیسے مقبرتن کی جمع مقابر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اسی طریقے پر منفعتن کی جمع ہوتی ہے منافع۔ واو یہاں پہ عطف کا ہوگا۔ یہ لوہے کی جو خوبی آئی ہے، پہلی خوبی تو اس کی یہ ہے کہ اس میں باسن شدیدن ہے، دوسری خوبی کیا ہے؟ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور فائدے ہیں، اور اس میں فائدے ہیں للناس لوگوں کے لیے۔ لام حرف جار، ناس پر جر ہے، یہاں پر یہ مجرور ہے اسلام کی وجہ سے، یہ مرکب جاری ہے للناس، اور اس میں فائدے ہیں لوگوں کے لیے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، یہ واو استناف کا آ گیا، نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، لِيَعْلَمَ یہ پھر لام کئی ہے، اور یعلم عین لام اور میم مادہ باب سمع سے آتا ہے، اور یہ سمع یسمعو کے وزن پر علم یعلم، یہ مضارع کا بالکل پہلا ہی صیغہ ہے، اور لام کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ وَلِيَعْلَمَ، اور تاکہ وہ جان لے، یعنی کون؟ اللہ، اللہ اس کا فاعل ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ جان لے۔ اب ظاہری بات یہ ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے مناسب نہیں ہے، اللہ کے علم میں تو ہر چیز پہلے سے ہے، لہذا ترجمہ کیا جاتا ہے اور ظاہر کر دے اللہ، اور تاکہ اللہ، لام کئی کا ترجمہ تاکہ، اور تاکہ ظاہر کر دے اللہ۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، مَن يَنْصُرُهُ، من ينصرہ، من ينصرہ، یہ پھر نون ساکن کے بعد آگے یرملون میں سے یا آ رہا ہے، تجوید کے قاعدے کی وجہ سے ادغام ہوگا اور یہ ہو جائے گا من نہیں پڑھیں گے، من ينصرہ، ینصرہ باب نصرہ، نون صاد را مادہ، اور اس سے مضارع کا پہلا ہی صیغہ ہے نصرہ ینصرہ۔ من استفہامیہ ہے، کون؟ ینصرہ مدد کرتا ہے اس کی،
نصرہ ینصرو مدد کرنا، من ینصرہو و رسولہو، واو عطف کا اور اس کے رسولوں کی، کوئی نیا جملہ شروع نہیں ہو رہا اس لیے واو عطف کا ہے، کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی۔ رسولہ یہ اصل میں ہو کی جو ضمیر ہے اس پر عطف ہے، مفعول ہے اس لیے حالت نصب میں ہے، کون ہے جو مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی، رسول کی جمع رسول پہلے بھی آ چکی ہے۔ بالغیب، بالغیبی غیب میں رہتے ہوئے، بن دیکھے، بالغیبی مرکب جاری، با اور غیب، غیب کہتے ہیں راز کو، کسی بھی بھید کو، یا پردے میں رہتے ہوئے۔ کون ہے جو مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں رہتے ہوئے، غیب کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے ان اللہ قوی عزیز، ان اللہ، ان حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، انا انا لعلہ لیتا کانا، اور اللہ پر اس کی وجہ سے نصب ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، قوی، مادہ ہے کاف واو اور یا، اور فعیل کے وزن پر ہے قوی، فعیل کے وزن پر قوی، اللہ قوت والا ہے، اللہ طاقت والا ہے۔ عزیز مادہ ہے عین زا اور زا، مضاعف، فعل مضاف، ایک حرف ریپیٹ ہو رہا ہے، فعیل کے وزن پر عزیز، زبردست۔ یہ اس سے پہلے بھی اسم اس صورت میں پہلی آیت میں آ چکا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالی بہت قوت والا اور بہت زبردست ہے۔ یہ دونوں اسم فعیل کے وزن پر ہے، اور فعیل میں ایک مبالغہ ہوتا ہے، کسی بھی صفت کی شدت پائی جاتی ہے۔ بے شک اللہ بہت قوت والا، بہت زبردست ہے۔ محترم ناظرین، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ بتائی کہ اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا، اللہ نے ان کے ساتھ کتابیں، نظام عدل کیوں نازل فرمایا، اس لیے لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ یعنی کتابوں کے نزول کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کتابوں کی تلاوت صرف کر لیں بغیر سمجھے ہوئے اور اس سے ثواب حاصل کر لیں، بلا شبہ کتابوں کی تلاوت سے ثواب بھی ملتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جو بھی کتابوں کی تعلیمات ہیں ان کو دنیا میں نافذ کر کے ایک عادلانہ نظام قائم کیا جائے تاکہ کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ دوسری بات اللہ نے اس آیت میں یہ بتائی کہ عادلانہ نظام کا قیام یہ کبھی بھی پرامن طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ جو بھی ظلم و ستم کرنے والے ہیں وہ کبھی بھی آسانی سے اپنے ظلم کو نہیں چھوڑتے، تصادم ہوگا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے لوہا نازل کیا جس میں شدید جنگ کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، دین کے لیے جہاد کرتے ہیں اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، الحمدللہ کہ آج ہم نے سورۃ الحدید کی طویل آیت نمبر 25 اس کا ترجمہ مکمل کیا۔ اس آیت میں ہمارے سامنے انبیاء اور رسولوں کے آنے کا مقصد سامنے آیا کہ دنیا میں عادلانہ نظام کا قیام۔ ایسا شخص انسان کہلانے کا مستحق نہیں جس کا کوئی نہ کوئی مقصد نہ ہو، اس لیے کہ حیوانات ہوتے ہیں جن کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہوتا، انہیں انسان اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ انسان وہی جس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو۔ اعلیٰ مقصد وہ ہے جو کہ حضرات انبیاء کا تھا، اور وہ کیا ہے؟ دنیا میں ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف جد و جہد کرنا اور دنیا میں عادلانہ نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کے لیے مال اور جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین،
ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 55 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال ہے میزان ڈیش ہے؟ اے اسم الظرف، بی اسم الآلہ، سی اسم الفاعل۔ دوسرا سوال، یقومو کا مادہ ہے ڈیش؟ اے یا قاف میم، بی قاف واو میم، سی یا قاف واو۔ تیسرا سوال، بحث شدید مرکب ڈیش ہے؟ اے اضافی، بی جاری، سی توصیفی۔ چوتھا سوال، لیعلم اللہ میں اللہ ڈیش ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے؟ اے فاعل، بی اسم الفاعل، سی مبتدا۔ محترم ناظرین، سوالات ایک بار پھر سماعت فرمائیے۔ پہلا سوال ہے میزان ڈیش ہے؟ اے اسم الظرف، بی اسم الآلہ، سی اسم الفاعل۔ دوسرا سوال، یقومو کا مادہ ہے ڈیش؟ اے یا قاف میم، بی قاف واو میم، سی یا قاف واو۔ تیسرا سوال، بحث شدید مرکب ڈیش ہے؟ اے اضافی، بی جاری، سی توصیفی۔ چوتھا سوال، لیعلم اللہ میں اللہ ڈیش ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے؟ اے فاعل، بی اسم الفاعل، سی مبتدا۔